हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ख़तरनाक ख़बरें भी हैं, कुछ अच्छी ख़बरें भी हैं और दोनों तरह की ख़बरें आपसे मैं शेयर करता हूं। पाकिस्तान के लिए अच्छी हैं और पाकिस्तान की सलामती के लिए अच्छी हैं। और उनमें से एक ख़बर तो ये है कि बारी बारी तरतीब से चलते हैं। नंबर 1 अच्छी ख़बर, गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा करेंगे और 275 अरब रुपए का तरक्याती मंसूबों का ऐलान करेंगे। और चूँकि गिलगित बल्तिस्तान और फिर उसको अबूरी सूबा, पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाने का ऐलान भी करेंगे और उसके लिए काम शुरू हो चुका है लेजिस्लेशन का। ये एक अच्छी खबर होगी आपके लिए भी, हमारे पाकिस्तानियों के लिए भी और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए भी, क्योंकि दरीना मुतालबा था और इसको एक खामखा का शुमाली इलाका जात का नाम दिया हुआ था और इसको फिर नत्थी कर दिया गया था कि जनाब ये पता नहीं पाकिस्तान का हिस्सा है भी या नहीं है, इसका भी फ़ैसला होना है। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म की जा रही हैं, लकूनात ख़त्म किए जा रहे हैं और इससे हरगिज़ कश्मीर का मामला भी मुतासर नहीं होगा। कश्मीर के मामले में बिल्कुल क्लियरली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पे ऐलान किया गया कि अफ़वाज पाकिस्तान सीज़ फायर को बिल्कुल खैर मकदम करता है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे उसको वेलकम करता है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि कश्मीर के बारे में नुक्ता नज़र तब्दील हुआ है। कश्मीर के बारे में वही नुक्ता नज़र है पाकिस्तान का और अफ़वाज पाकिस्तान का कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उनको अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने देना चाहिए। भारत के चुंगल से उनको आज़ाद होना चाहिए। भारत में बहुत ही मामलात ख़राब हैं और शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी जो हैं, जो कि बहुत ही आगे निकल गए थे पाकिस्तान दुश्मनी में, अब वो रिवर्स गियर लगा रहे हैं और रिवर्स गियर लगाते लगाते यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हो सकता है कि वो इस साल पाकिस्तान आएँ, क्योंकि सार्क कॉन्फ्रेंस होनी है और सार्क कॉन्फ्रेंस में जनूबी एशिया के ममालिक की एक तंजीम है, सार्क जिसे कहते हैं, उसकी कॉन्फ्रेंस होनी है। पहले भी ये कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी थी क्योंकि इंडिया को तकलीफ़ थी, लेकिन अब जो इत्तलात आ रही हैं कि इस साल पाकिस्तान अक्टूबर में सार्क कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा और इंडिया उसमें शरीक होगा और ज़्यादा चांसेस हैं कि नरेंद्र मोदी आए। अब नरेंद्र मोदी किस मुँह से आते हैं, कैसे आते हैं, इंटरनल प्रेशर को कैसे फेस करते हैं, क्योंकि सूरत हाल ये है कि चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान ये हो चुके हैं एक, और रिपीट करने का फ़ायदा नहीं, पिछली वीडियो सुन लें कि कैसे एक हो गए हैं। तो ये हो चुके हैं एक और इंडिया को बड़े वाज़ेह तरीके से बता दिया गया है कि आपकी मर्ज़ी है हमें ज्वाइन करें, आपकी मर्ज़ी है ना करें, लेकिन इंडिया को ये ज़रूर बताया गया है कि यहाँ पे आपको अमेरिका का बगल बच्चा बन के थानेदार बनने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो शायद इसीलिए बैकडोर चैनल पे जितने भी वो, अब रशिया भी क्रेडिट ले रहा है, सऊदी अरब भी ले रहा है, यूएई भी ले रहा है, अमेरिका भी ले रहा है कि जनाब पाक भारत टेंशन ख़त्म करने के लिए, पाक भारत कशीरी ख़त्म करने के लिए उनका किरदार है। तो रूस के वज़ीर ख़ारजा भी आए थे, भारत से होके आए थे और उन्होंने इस बात का इंदिया दिया, बल्कि इंकशाफ किया कि पाकिस्तान और भारत के मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। तो ये खामोशी से बैकडोर चैनल पे काम चल रहा है और इसमें कहाँ तक और कैसे मामलात हल होते हैं ये एक मुश्किल सवाल है। माजी में भी कई दफ़ा हमने मुख्तलिफ़ दोस्तों के कहने पे इंडिया के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाए, लेकिन इंडिया का जब भी इंटरनल प्रेशर ख़त्म होता है वो छलांग लगा के आंखें फेर लेता है, बगल में छुरी मुंह में राम राम। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। फिर एक और भी ख़बर जी, और वो ये है कि नवाज़ शरीफ, मरियम सफदर साहिबा मुकम्मल तौर पे अभी तक चुप का रोज़ा उन्होंने रखा हुआ है और उनकी तबीयत ख़राब है नहीं है ये वही जानते हैं या मुस्लिम लीग नून के लोग जानते हैं, लेकिन खामोशी एक बहरहाल मीनिंगफुल है।
معنی خیز خاموشی ہے، اور کچھ نہ کچھ معاملات کہیں نہ کہیں ایکسٹرنل پلیئرز وہ خود ہی بتا چکے ہیں کہ کچھ ایکسٹرنل ہیں، کچھ انٹرنل ہیں، تو ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، لیکن انٹرنل تو ہمیں کوئی ایسا فٹ پرنٹ نہیں ملا کہ جس سے ہم کہہ سکیں کہ ان کی اس بات میں صداقت ہے، سوائے اس کے کہ وہ بلف کر رہے ہیں کہ ان کی پارٹی تتر بتر نہ ہو جائے۔ البتہ باہر ان کے رابطے موجود ہیں، اور وہ اس لیے موجود ہیں۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو، ماضی میں ہو چکا ہے یہ۔ نواز شریف صاحب واپس گئے تھے، یعنی کہ وہ اکتوبر 99 کے بعد 2000 میں پرویز مشرف سے NRO ہوا، سعودی عرب کے کہنے پہ ہوا، کنگ عبداللہ کے کہنے پہ ہوا، اور وہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف اور پورے خاندان کو جیلوں سے نکالا انہوں نے، اور سرور پیلس جدہ میں لے گئے۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب نے معاہدہ توڑنے کی بھی کوشش کی، وہاں سے اڑے لندن آئے، لندن سے پاکستان کا رخ کیا، لیکن سعودی عرب سے پرنس مکرن جو کہ سعودی انٹیلیجنس چیف کے سربراہ تھے، حریری جو کہ لبنان کے رفیق حریری کے بیٹے تھے، وہ پہنچے، اور کچھ اور اعلیٰ حکام سعودی حکام پہنچے، اور وہ نواز شریف کو لے گئے، اور انہوں نے پرویز مشرف صاحب کے لیے کسی قسم کی کوئی مشکل پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی، اور انہوں نے یہ بھی بتایا بھی کہ یہ جناب معاہدہ کر کے گئے تھے اور ہم گارنٹر ہیں، اور ہم اپنے بندے کو واپس لے کے جا رہے ہیں کیونکہ ہم گارنٹر ہیں۔ وہ لے کے اس کے بعد ہوا یہ کہ پرویز مشرف صاحب نے جب پاکستان پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو کو NRO دیا، ان کے ساتھ معاملات طے کیے، اور وہ وطن واپس پہنچی۔ جیسے ہی وطن واپس پہنچی تو سعودی عرب نے کہا کہ نہیں جناب، اب کیونکہ UAE نے ان کی انٹری ڈلوائی تھی، محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے معاملات کنڈولیزا رائس اور UAE ان سب نے مل کے کیے تھے، ان کو واپس بھجوایا تھا، پرویز مشرف سے صلح کروانے کی کوشش کی تھی۔ جب یہ ہو گیا تو پھر دوسرا کیمپ یعنی کہ سعودی کیمپ میدان میں آیا، اور انہوں نے کہا کہ اب آپ نواز شریف صاحب کو بھی وصول کریں۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی شاہی طیارہ آیا، اور نواز شریف اور شہباز شریف صاحب اس خصوصی طیارے کے ذریعے لاہور ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا، اور ان کا ایک ہیرو کے طور پہ استقبال کیا گیا، اور عام انتخابات 2008 سے پہلے کے تھے، اس وقت یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اب بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہو چکی ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو چکی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی پولیٹکس کر رہی ہے، جوڑ توڑ کر رہی ہے، نئے انتخابی اتحاد بنا رہی ہے، مستقبل کی تیاریاں کر رہی ہے۔ تو اب پھر وہی معاملہ ہے کہ جناب اگر پیپلز پارٹی کو آپ نے انٹری دے دی ہے تو پھر شریف فیملی کو بھی انٹری دے۔ بھٹو فیملی کی انٹری ہو گئی ہے تو پھر شریف فیملی کی بھی انٹری ہونی چاہیے۔ یہ ہماری ستم ظریفی ہے کہ ایک خاندان، یہاں پہ جو خاندان ہے ہمارے سیاسی خاندان، یہ بیرونی پلیئرز کے کیا کہنا چاہیے، ان کے مفادات کی گیم بھی کرتے ہیں، ان کے مفادات کا تحفظ بھی کرتے ہیں، لہٰذا یہ گیم بھی چل پڑی ہے، اور پاکستان کی طرف سے کی جانے والی کوششیں، گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کی جانے والی کوششیں یعنی کہ نواز شریف کو واپس لانا ہے، وہ دم توڑ گئی ہیں۔ اب نواز شریف کو واپس نہیں لا سکیں گے۔ پاکستان کی گورنمنٹ آف پاکستان کی درخواستوں پہ کسی درخواست پہ بھی برطانیہ کی حکومت نے پازیٹیو رسپانس نہیں دیا، یعنی نواز شریف کو نہ تو وہ ڈیپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان پہنچیں، اور نہ ہی نواز شریف کو گرفتار کر کے حکومت پاکستان کے حوالے کرنے کا ارادہ ہے برطانیہ کا۔ ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور وہ پاکستان کو آگاہ بھی کر چکے ہیں۔ لہٰذا اب آپ کافی عرصے سے نہیں سن رہے کہ کوئی قانونی کوشش ہو رہی ہے، کوئی عدالتی کوشش ہو رہی ہے، کوئی انتظامی کوشش ہو رہی ہے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ میں بورس جانسن سے بھی بات کروں گا۔ تو جتنے بھی اب جس لیول پہ بھی بات کی گئی تو نواز شریف کو وہ لندن جو ہے وہ واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ان کو رکھا ہوا ہے جناب، مستقبل میں کسی وقت بھی یہ ان کے کام آ سکیں گے۔ ایک یہ تھی کور کمانڈرز کانفرنس کے بارے میں بتا چکا ہوں آپ کو، لیکن ایک اور اہم خبر، وہ خبر یہ ہے، بہت خوفناک خبر ہے، کہ میں نے کہا کہ بھارت پہ کسی قسم کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔
بھارت کو جب بھی موقع ملے گا وہ پاکستان کی پیٹھ پیچھے چھرا گھونپے گا اور اس سے وہ باز نہیں آئے گا، یہ طے شدہ بات ہے۔ پاکستان کی طرف سے جی کل ایک وفد جانا تھا، اعلیٰ سطح کا وفد، اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، ارکان پارلیمان کی بڑی تعداد، انہوں نے جانا تھا کابل۔ یہ پارلیمانی وفد تھا اور وہاں کے اسپیکر اور چیئرمین جو ہیں ان کی اور افغان حکومت کی درخواست پہ، ان کے انویٹیشن پہ جانا تھا۔ وہاں پہ 4 روز کا ان کا وزٹ تھا ہمارے ارکان پارلیمان کا، اور 4 روز میں انہوں نے وہاں پہ اہم ترین فورمز پہ بات چیت کرنی تھی، 2 طرفہ بات چیت اشرف غنی صاحب سے، عبداللہ سے، افغان مصالحتی کونسل سے، افغان طالبان سے، یہاں تک یہ تھا۔ لیکن انڈیا بالکل نہیں چاہتا، اور انڈیا کی پروردہ ادھر انڈیا سے تربیت یافتہ وہ بھی نہیں چاہتے، اور کیونکہ پاکستان اس وقت مکمل سپورٹ کر رہا ہے پیس پروسیس کو، اور افغان طالبان کے ساتھ پاکستان کے بہت ہی اچھے مراسم ہیں، قابل اعتماد تعلقات ہیں، تو پاکستان اپنا وزن بھی افغان طالبان کے پلڑے میں ڈال رہا ہے اور ان کو مذاکرات کی میز پہ بھی لے آیا، معاہدہ بھی کروایا۔ لہٰذا این ڈی ایس کو بھی سب کو علم تھا کہ پاکستان کا یہ وفد جا رہا ہے کابل، تو بال بچا۔ کیسے بچا؟ پلان یہ تھا کہ ان کو اڑا دیا جائے گا۔ خصوصی جہاز تھا پاکستان سے، خصوصی جہاز اسپیشل پلین پہ جانا تھا انہوں نے، جہاز نے پرواز اڑان بھی بھر لی، اور آدھے راستے پہ 10 منٹ تک 15 منٹ تک جب کوئی رابطہ نہیں ہوا، کنٹرول ٹاور کابل ایئرپورٹ سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا، کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا، جہاز کو اتار لیا گیا، اور پتہ چلا کہ کابل ایئرپورٹ کو اچانک بند کرنا پڑا، اور کیونکہ وہاں پہ سیکورٹی کے خطرات لاحق ہو گئے تھے۔ اور اس کی دوسری ہمارے اپنے وہاں پہ جو خصوصی ایلچی ہیں محمد صادق، انہوں نے بھی بتایا کہ پورے کا پورا ایئرپورٹ خطرہ تھا کہ ان کو دھماکہ خیز مواد سے اڑایا جائے گا یا ایک بہت بڑا حملہ کیا جائے گا، اور اگر یہ بر وقت جس کو بھی علم ہوا کیسے بھی ہوا، اور اگر پاکستان کا وفد اعلیٰ سطح کا وفد اگر کابل پہ چلا جاتا، لینڈ کر جاتا، تو خدا نخواستہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا، اور ہمارا پارلیمانی وفد جو ہے اس کی جان کو شدید خطرات لاحق تھے۔ لہٰذا کابل ایئرپورٹ فوری طور پہ بند کیا گیا، اور اس کے بعد دورہ منسوخ ہوا، اور اس کے بعد فون کیے گئے افغانستان کے اعلیٰ حکام نے، اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر سے رابطے کیے، ان کو بتایا، ساری سچویشن سے آگاہ کیا، اور ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے بھی اپنے طور پہ بھی رپورٹس کلیکٹ کی، انفارمیشن کلیکٹ کی، تو یہ ایک خطرناک کام ہونے جا رہا تھا، بالکل اسی طرح کا جیسے 17 اگست 1988 کو ہوا تھا، خدا نخواستہ جیسے C-130 والا حادثہ ہوا تھا، تو یہ حادثہ بھی رونما ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بچایا۔ تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے، اور ایک دو اور خبریں بھی آپ سے شیئر کر لوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز بدستور ایک دوسرے کے جناب جانی دشمن۔ 249 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا مسلم لیگ نواز کے مفتاح اسماعیل کی حمایت سے بھی، اور اپنے امیدوار کے دستبرداری سے بھی، خالص انکار، صاف انکار۔ الیکشن آزاد کشمیر کے الیکشن ہے، وہاں سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا، مسلم لیگ نواز سے کسی قسم کا کوئی انتخابی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اور جبکہ دوسری جانب مقابلہ سخت مولانا فضل الرحمان صاحب JUI نے مسلم لیگ نواز کے مفتاح اسماعیل کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ تو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مستقبل کے انتخابی اتحاد آ رہے ہیں ہمارے وجود میں، ایک کی قیادت مسلم لیگ نواز، دوسرے کی پیپلز پارٹی، تیسرے کی پاکستان تحریک انصاف کرے گی۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔